respect of anything said or any vote given by him in Majlis-e-Shura Parliament. No person shall be so liable in respect of ये सर publication और इसी तरीके से कौमी अच्छा मैं पूरा वो 2 pages हैं फिर चलें ठीक है shall be liable in respect of publication by or under the authority of Majlis-e-Shura Parliament of any report, papers, votes or proceeding. In other respect, the powers, immunities and privileges of Majlis-e-Shura Parliament and the immunities and privileges of the members of Majlis-e-Shura Parliament. मैं वो पढ़ रहा था या प्लीज आप पढ़ें नो क्रॉस टॉक मैं वही पढ़ रहा था अगर आपकी इजाज़त हो मैंने आई एम रेडी फॉर इट एंड आई एम बिकॉज मैं नहीं चाहता कि स्पीकर नेशनल असेंबली का और मेरे कौमी असेंबली के जो रूल्स ये कॉन्स्टिट्यूशन है और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी काम कर रही है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो अपने अल्फाज डाल सकती है ना इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को चेंज कर सकती है वो खाली उसकी तफसील वो क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन कर सकती है ये नहीं है और ये खाली इसके लिए नहीं जो नेशनल असेंबली में पार्लियामेंट में जो अफसरान काम करते हैं द वैलिडिटी ये नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ ये आर्टिकल 69 क्लॉज 2 नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ मजलिस-ए-शूरा पार्लियामेंट whom powers are vested by or under the constitution for regulating procedure or on the conduct of business or maintaining order in Majlis-e-Shura Parliament shall be subject to jurisdiction of any court in respect of exercised by him or powers. In Article Majlis-e-Shura Parliament has the same meaning as in Article 66. अब सर बात ये है ये Constitution honorable members अगर आप और law minister साहब आप भी और ऑनरेबल मेरी बहनें दोनों आप जनरल मुश्ताक साहब रिटायर्ड आप छोड़ देने इसको अभी मिनिस्टर साहिबा थैंक यू स्पीकर साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है इसमें साफ ये कहता है कोई भी कोर्ट चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है खाली सुप्रीम कोर्ट छोड़ें चाहे हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो एडिशनल कोर्ट हो सेशन कोर्ट हो सिविल जज का कोर्ट हो इस पार्लियामेंट के कागजात या प्रोसीडिंग वो नहीं मांग सकते हाँ इसी कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को और रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये इख्तियार हासिल है कि जो कमेटी ये बल्कि ये क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी छोड़ें कोई भी कमेटी किसी भी दफ्तर में किसी भी उससे एविडेंस वो मांग सकती है और वो लायबल है कि वो उसके वो कागजात वहां पे इस कमेटी में चाहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो चाहे वो एक कमेटी हो वो वहां पे वो रिकॉर्ड देगा अगर नहीं देगा तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं जनाबे स्पीकर साहब इस कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन ये कहते हैं हमें कहते हैं कि वायलेशन होती है इस कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है ये कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ये इख्तियार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद हो किसी भी या डिफेंस मिनिस्ट्री हो या कोई और मिनिस्ट्री हो उसके आप अकाउंट्स चेक कर सकते हैं उस पे आपने अगर किसी को प्लॉट्स दिए हैं अगर आपने उसका पेंशन दे रहे हैं अगर आप उनकी वो पाकिस्तान का 1 लीटर भी 1 रुपए भी खर्च हो रहा है वो मैं थ्रू ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 170 के तहत मैं उनका चेक कर सकता हूं और मैं बुला सकता हूं जनाब स्पीकर 10 साल हो गए हैं 2010 हो गया और ये 2023 है 2014 में भी इन्होंने ये उस दिन मैं हैरान हुआ कि एक अखबार में कि जी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गलत बयानी कर रहे थे कि ये अकाउंट्स जो हैं चेक किए जा रहे हैं और बाकायदा ऑडिट हो रहा है जनाब अली स्पीकर साहब आप पब्लिक अकाउंट्स यू आर द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान आप सर बाकायदा पब्लिक कर लें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के
ان کا ہی سپریم کورٹ کا ایک خط وہاں پہ پڑا ہوا ہے, اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ رجسٹرار پبلک سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہیں ہونا. کیا مطلب ہے یہ اس کا کہ isn't it the violation of the constitution, isn't it the violation of rules of procedure 2007 sir? یہ کہاں پہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ایک پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ایک منسٹری کا یا ایک سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا یا وہ جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہیں ہوگا؟ کیا مجھے یہ حق نہیں حاصل کہ یہ جو غریب بندہ وہاں پہ جو دیاڑیاں لگا کر اور ٹیکس دیتا ہے اور اس سے آپ وہ کرتے ہیں اور اس کا وہ ایک ایک روپے کہاں پہ کس افسر کو اور کہاں پہ لگتا ہے, کیا ہمیں یہ اختیار نہیں حاصل؟ سر مجھے یہ اختیار حاصل ہے اور اس کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے سر. سو اس لیے سب سے پہلے اسپیکر صاحب میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی اور میری اس ہاؤس سے بھی ریکویسٹ ہوگی, اور میں جو ہاؤس سے باہر بھی جو لوگ ہیں اگر اس کانسٹیٹیوشن پہ یقین کرتے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 1973 کے آئین پہ جس کا یقین ہے, اس کو میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جو وائلیشن ہو رہی ہے, اگر کوئی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر نہیں ہو رہا, میں نے ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو پھر میں نے آج ڈیٹ میں نے وہ کر دیا, I have called the principal accounting officer of Supreme Court of Pakistan to come to the parliament and give answer to the questions of the honorable members جی. یہ میں نے آج ہی سائن کیا ہے. انشاءاللہ اگر نہیں آئے سر, I tell you میں اس کے لیے وارنٹ گرفتاری نکالوں گا, and I want آپ اور پارلیمنٹ میرے ساتھ کھڑی ہو. دیکھا جائے گا سر. بات یہ ہے میں ممبر نیشنل اسمبلی 2008 میں بھی بنا, 2013 میں, اور 2018 سے یہ 22-23 آ گیا ہے. ہم لوگوں نے بھی اپنے ایسٹ ڈکلیریشن کر دی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو ہمارا جیسے ہم ڈکلیریشن کرتے ہیں اپنے ایسٹس کا, اپنے مالیات کا, اپنے بیوی بچوں کا, ہم چاہیں گے کہ جو ملک کے قاضی ہوں, جو ملک کے فیصلے جو کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ بادشاہی کا نظام نہیں ہے, یہاں پہ بادشاہت نہیں ہے, یہاں پہ سلطنت نہیں ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس میں اس آئین کا راج چلے گا, اور یہ آئین کہتا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. تو جناب اسپیکر, آپ نے, اس پارلیمنٹ نے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے, مولانا صاحب نے, یہاں پہ جتنے بہت سے لیڈرز نے اس پہ بیٹھ کر یہ آئین بنایا تھا, اور اس کے بعد اسی آئین کے تحت سپریم کورٹ کو بھی اور اس کو بھی اختیارات ملے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس کی وائلیشن کرے اور مجھے لیٹر بھیجے اور یا میرے سیکریٹریٹ کے آپ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کو نہیں بلا سکتے. I am calling the Supreme Court of Pakistan Principal Accounting Officer, and we will do the accountability and we are Supreme. اور ہم اب بھی کہتے ہیں, آپ ہمارے, اگر آپ نے اس وقت بھی مجھے حیرانی ہو رہی تھی, 2018 کا الیکشن تھا, ایک طرف میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ڈاکومنٹس پورا ریٹرننگ آفیسر کو 2 سیٹ پرووائڈ کیے تھے. کہتے ہیں ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر کیا ہے, وہ کیا نام تھا اس کا, وہ جو ٹکٹیں بیچتا ہے 1 کروڑ روپے 20 کا, 1 کروڑ 20 کا اس کا بیٹا, اور جو 1 کانسٹیٹیوشن پہ اس کا جو گھر بھی وہ مختلف جگہ پہ ہے, وہ سر اس بندے نے ہم سے اسٹامپ پیپرز پہ بھی ریکارڈ, کہتے ہیں سپریم کورٹ آف چیف جسٹس نے بھی ریکارڈ مانگا. ہم نے تو آپ کو دے دیا, ہم صاف تھے, ہم نے آپ کو دے دیا, آپ پڑھ لیں, دیکھ لیں, اس میں کمی آئی ہے, زیادہ ہوئے ایسٹ. لیکن کیا سپریم کورٹ, اگر ہم آپ کو دیتے ہیں اور ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں, تو آپ اگر صاف ہیں, ستھرے ہیں, آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا, کوئی وہ نہیں کیا, تو آپ بھی آ جائیں, بسم اللہ کر کے آ جائیں نا. آپ حساب دے دیں کتنا آپ کو ملتا ہے پینشن. سر مجھے ابھی تک پتہ نہیں, لیکن مجھے سننے میں آیا ہے کہ 12 لاکھ کے 16 لاکھ یا 8 لاکھ روپے ان کو ایک پینشن ملتا ہے اگر ریٹائر بھی ہو جائے. پھر ایک طرف آپ گاڑی دیتے ہیں, 2000 لیٹر پیٹرول دیتے ہیں, آپ ان کو ساری تعمر آپ نے پیٹرول, بجلی, گیس
ہر چیز نوکر 8-8 10-10 لوگ. تو مجھے بتائیں کیا اسلام اس غریب ملک کے لیے یہ جائز ہے؟ کیا ایک ایم این اے جب ریٹائر اپنا ٹائم وہ ہوتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ میرا یہ آپ سے سوال ہے. کیا اسپیکر صاحب یا میں اس گیلری میں اپنے جرنلسٹ یہ سارے پاکستانی بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایم این اے ریٹائر ہوتا ہے کیا اس کو ملتا ہے؟ نہیں. تو اس لیے اگر ہم اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, جب ریٹائر ہو جاتے ہو تم نے تنخواہ لے لیا, بس کر لو یار, بس اللہ معاف کر لو اس لوگوں کو. تو سر ہمیں یہ اختیار حاصل ہے قانون کے تحت. میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ آپ پروسیڈنگز بالکل نہیں دیں گے. یہ یہاں سے ایز اے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی آپ کو اور ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی بھی, کیونکہ یہ غلط بات ہے. ہاں اس وقت ہم دیں, بالکل آئیں, ہم آپ کو دیں گے پروسیڈنگ, لیکن آپ بھی پہلے اپنے پروسیڈنگز دیں. وہاں پہ سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے اور کتنے پیسے آپ خرچ کرتے ہیں, کتنے بلٹ پروف گاڑیاں آپ نے لیے ہیں, کتنے پلاٹس آپ نے لیے. سر میں یہاں پہ حکومت کے وزراء صاحبان بیٹھے ہیں, میں ان سے بھی وہ کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو میں نے پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پلیز ریکارڈ دے دیں کہ کس کس کو فری پلاٹس ملے ہیں, کون کون سے افسر کو ملے. ابھی تک سر پلاٹوں کا مجھے ریکارڈ نہیں مل رہا. سی ڈی اے کا تو دے دینا, اسلام آباد کا دے دیں, چلے باہر سے چھوڑ دیں کہ پاکستان کو لوٹا کس نے ہے. وزیر اعظم نے لوٹا ہے, وزیروں نے لوٹا ہے, یا ان اور لوگوں نے لوٹا ہے. تو ذرا یہ اس کا ریکارڈ تو دے دیں تاکہ پاکستان کی عوام کو پتہ چلے کہ یہ کھانے والے کون ہیں. تو اس لیے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اپنے بھی جو بھائی ہیں تو وہ ریکارڈ نہیں فرماتے. انٹیریئر منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, امید ہے کہ یہ اپنے سی ڈی اے کو, میں نے تو بلا کے تھک گیا ہوں, کہہ دیا ہے, لیکن یہ امید ہے کہ اپنے سی ڈی اے کے اور وہ اس کو کہہ دیں گے کہ ہمیں پلاٹ جو افسران کو اور وزیروں کو اور وزیر اعظم کو اور ججوں کو ملا ہے تو وہ پلاٹس کی ریکارڈ اور وہ ہمیں دے دیں گے. دوسری بات سر یہ ہے, یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے, کیونکہ ہم حج کا وہ بھی آ رہا ہے اور سننے میں آیا ہے یہ وفاقی وزیر اگر یہاں پہ مذہبی امور, اللہ ان کو جنت دے, ان کے وقت میں تو نہیں ہوا, لیکن ابھی سننے میں آیا کہ نیا وہ کر رہے ہیں, کوئی 5 لیٹر پانی پہ 1500 روپے آپ لیں گے. خدا را یارا یہ تو نہ کیجیے گا. اب زمزم کا پانی بھی ہم پیسے دیا کریں گے, اگر آپ یہ ٹیکس لیں گے تو اس پہ بہت زیادتی ہے. یہ اسپیکر صاحب اس پہ تو آپ اسٹریٹ اوے آرڈرز دے دیں کہ یہ 1500 روپے جو ہیں جو پاکستان کے یہاں پہ حاجی یا عمرے سے جو آتے ہیں اس سے تو یہ پیسے نہ لیا کریں. شکریہ اسپیکر صاحب. پاکستان زندہ باد. جی